तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, हम अहद कदीम के मुताले में आस्तर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और ये अहद कदीम की तारीख़ी कुतुब में से एक है और आज हम पहले बाब का मुतालिया शुरू करेंगे। पिछली किस्त में हमने आस्तर की किताब का तारुफ पेश किया था, जैसा कि ये किताब एक औरत के नाम पर है और इसके साथ ही रूत की किताब भी एक औरत के नाम पर है। आस्तर की किताब में लोगों के लिए खुदा की फ़िक्र वाज़ेह है। वो असीरी में थे, उन्हें वापस जाने का मौका मिला, पर वो यहूदा के मुल्क में वापस नहीं आए। रूहानी पस्ती के बावजूद भी कादर मुतलक खुदा ने उनका ख्याल करना नहीं छोड़ा। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही इस बाब का मौजू है और खुदा उनके फजल से आज हम पहले बाब का मुतालिया शुरू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई इफ्राहिम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम हर हफ्ते नाज़रीन के कुछ खतूत अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। उनमें से कुछ मैं पढ़ूंगा और ये ख़त हमें लबनान से भाई टोनी चारमिल ने लिखा है और मिस्र से भाई इब्तसाम ने पैगाम भेजा है। भाई टोनी कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ये शो बहुत ही शानदार है और ये मेरे और मेरे ख़ानदान के लिए बरकत का बाइस है। मैं लबनान से ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, इसलिए कि वहाँ मैं गिरजाघर जाने से महरूम रहा, लेकिन खुदावन ने इस शो के ज़रिए मेरी आंखें खोली और खुदा का कलाम मैं सुन पाया। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी रूहानी ज़िंदगी के लिए बरकत का बाइस बना और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आपकी आंखें खोले और एक ऐसी जमात दे ताकि आप खुदा के चुने हुए लोगों के साथ मिलकर इबादत करें। मिस्र से इब्तिदाम कैसर की तरफ से ये पैगाम है। इस शो के जिम्मेदारान को खुदावंद ने ऐसे कहत के वक्त भेजा जब कलीसिया खुदा के कलाम से महरूम थी, उसकी जगह इंसानी सोच और ख्याल ने ली थी। आप बाइबल मुकद्दस को फिर से हमारे दरमियान लाए। हम आप सब के लिए दुआ करते हैं और साथ ही पादरियों और खादमों और मुनादों के लिए भी दुआ करते हैं जिनको खुदा ने अपने लोगों को सैर करने की जिम्मेदारी बख्शी। मेरी दुआ है कि वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक लोगों तक खुदा के जिंदा कलाम को पहुंचाएं ताकि लोग कलाम से मुस्तफीद हो सकें। इंसानी सोच की तरफ नहीं बल्कि इनफरादी सोच की तरफ। कलाम से जहन और राह रोशन होती है। शुक्रिया आपके खतूत का। डॉक्टर फयाज, आस्तर की किताब के पहले बाब पर चलते हैं। आयात पढ़ने से पहले यहाँ पर एक बादशाह का जिक्र है, अक्सोरियस बादशाह। इस बादशाह के बारे में हमें कुछ बताइए। तारीख उसके मुतल्लिक क्या बताती है? पहला बाब शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में हमें बताएं। देखें भाई, मैं कहूंगा कि इस बाब में 29 बार उसको अखूरस और 188 मरतबा उसे बादशाह कहा गया था। और अखूरस कोई नाम नहीं है बल्कि ये खिताब है जिसका मतलब है कि बेहतरीन बादशाह या बादशाहों का बादशाह। सब बादशाहों को मिला, रूमी बादशाह कैसर और मिस्र के बादशाह फिरौन की और तरह। फलस्तीन के बादशाह अबीमलिक को भी मिला। पर इसका असल नाम बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं। तारीख के मुताबिक इसका असल नाम ज़रकसीस था और इस अजीम बादशाह ने 127 सूबों पर सल्तनत की। और फिर इसके बाद उसकी जिंदगी के आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनानी सल्तनत ने जोर पकड़ा और उसने उनके खिलाफ जंग में शिकस्त पाई। और मैं कहूँगा कि उनकी नाकामियों के नतीजे में यूनानी सल्तनत का कयाम हुआ और ये तीसरी सल्तनत थी जो गैर कौमों के वक्त में इख्तियार में आई। और इसके बाद मतलब कि ये सब कुछ हो जाने के बाद रोमी सल्तनत आई। मतलब कि उसने हिंदुस्तान से कूश या इथोपिया तक 127 सूबों पर सल्तनत की, मतलब इथोपिया तक। भाई इफ्राहिम, मैं कुछ आयात पढ़कर आपसे सवाल पूछूंगा। पहला बाब, अक्सोरियस के दिनों में ऐसा हुआ। ये वही अक्सोरियस है जो हिंदुस्तान से कूश तक 127 सूबों पर सल्तनत करता था। कि उन दिनों में अक्सोरियस बादशाह अपने तख्ते सल्तनत पर जो कैसर सौसन में था बैठा, तो उसने अपनी सल्तनत के तीसरे साल अपने सब हाकमों और खादमों की ज़ियाफत की और फारस और
مادی کی طاقت اور صوبوں کے عمرہ اور سردار اس کے حضور حاضر تھے۔ تب وہ بہت دن یعنی 180 دن تک اپنی جلیل القدر سلطنت کی دولت اور اپنی اعلیٰ عظمت کی شان ان کو دکھاتا رہا۔ 8ویں آیت، اور مینوشی اس قاعدے سے تھی کہ کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب عہدیداروں کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کریں، اور وشتی ملکہ نے بھی اکسویریس بادشاہ کے شاہی محل میں عورتوں کی ضیافت کی۔ 7ویں دن جب بادشاہ کا دل میں سے مسرور تھا تو اس نے ساتوں خواجہ سراؤں یعنی مہمان اور بزتا اور خربونہ اور بختہ اور ابختہ اور زرتار اور کرکس کو جو اخویریس بادشاہ کے حضور خدمت کرتے تھے حکم دیا کہ وشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں، تاکہ اس کا جمال لوگوں اور عمرہ کو دکھائے، کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا آنے سے انکار کیا، سو بادشاہ بہت جھلایا اور دل ہی دل میں اس کا غضب بھڑکا۔ تب بادشاہ نے ان دانشمندوں سے جن کو وقتوں کا امتیاز تھا پوچھا، کیونکہ بادشاہ کا دستور سب قانون دانوں اور عدل شناسوں کے ساتھ ایسا ہی تھا، اور فارس اور مادی کے ساتوں امیر یعنی کارشینہ اور ستار اور ادماتا اور ترسیس اور مرس اور مرسنا اور مموکان اس کے مقرب تھے جو بادشاہ کا دیدار حاصل کرتے تھے اور مملکت میں صدر نشین تھے، کہ قانون کے مطابق وشتی ملکہ سے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اخویریس بادشاہ کا حکم جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا نہیں مانا ہے۔ اور مموکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہی کا نہیں بلکہ سب عمرہ اور سب لوگوں کا بھی جو اخویریس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں قصور کیا ہے، کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں تک پہنچی، جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ اخویریس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے، پر وہ نہ آئی، اور آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگمیں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں بادشاہ کے سب عمرہ سے ایسا ہی کہنے لگیں گی، یوں بہت حقارت اور طیش پیدا ہوگا۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور وہ فارسی اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو، تاکہ بدلا نہ جائے کہ وشتی ملکہ وشری اخویریس بادشاہ کے حضور پھر کبھی نہ آئے، اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ بھائی افراہیم، مجھے یہ بتائیے کہ بادشاہ نے یہ ضیافت کیوں رکھی جو 6 مہینے یعنی 180 دن تک چلتی رہی؟ 180 دن کیوں؟ اس نے سب حاکموں اور خادموں کو جمع کیا اور 180 دن تک ضیافت کی، تاکہ یونان پر حملہ کرنے کے لیے راضی کرے اور اپنی شان و شوکت ان کو دکھائے۔ یہ تاریخ ہے، اس کا ذکر اس باب میں نہیں۔ جی، یہ تاریخ موجود ہے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کی سلطنت اور یونان کے بیچ 490 قبل از مسیح میں جنگ ہوئی، جس میں اخویریس کے باپ کو شکست ہوئی، تو شاید وہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے ضیافت کے ذریعے اپنی شان و شوکت دکھائی، پر خدا کا ہاتھ اس منظر میں موجود تھا، کیونکہ یہ آخری مرحلہ تھا۔ اس کے بعد سلطنت فارس کے کھنڈرات پر یونان کی سلطنت قائم ہوئی۔ بھائی، کیا یہ ضیافت اس لیے تھی کہ مادی اور فارس اور یونان کے بیچ جنگ پر رائے لے لی جائے؟ تو بھائی فیاض، ایسی ضیافت جو کچھ دن نہیں بلکہ 180 دن چلے، اور پھر اس کے بعد 7 دن اور چلے، اس کے بعد 7 دن اور اس تھے۔ کے علاوہ وشتی ملکہ نے بھی عورتوں کے تو لیے ضیافت کی تھی۔ یہ ایک ضیافت 180 دن اور مزید 7 اور عورتوں کی ضیافت، اور پھر اس ضیافت کے آخر میں بادشاہ اور ملکہ الگ ہو گئے۔ مجھے بتائیے کہ آدمیوں کی ضیافت کیسے ہوتی تھی؟ ایک قانون کہتا ہے کہ شریروں کی فتح بس چند روز ہے، اور خدا یہ فرماتا ہے کہ شریروں کی سلامتی نہیں۔ زمین خوشی کا آخری دکھ ہے، مثلاً بیلشزر کی ضیافت کا اختتام اس کی سلطنت کے زوال سے ہوا، اور دانیل نے بتایا، یعنی تو ترازو میں تو لایا گیا پر کم نکلا۔ ہیرودیس نے جو ضیافت رکھی وہ بری طرح سے ختم ہوئی،
کیونکہ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر کاٹا گیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کے سکھانے سے یہ کہا کہ مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہی منگوا دے، اور دنیا کی خوشی کا اختتام یہاں ہوتا ہے۔ اور اس سب کے بعد یہ واضح ہے کہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے، مطلب دنیا ایسے ہی چلتی ہے۔ بھائی میں کہنا چاہوں گا کہ یہ تباہی کی دنیا ہے۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی سوال کیجیے۔ بھائی میرا سوال ہے، وشتی ملکہ کے ساتھ غلط ہوا، اس نے اس بات سے انکار کیا کیونکہ وہ بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے۔ اس نے انکار کیا کیونکہ بیوی ملکیت نہیں ہوتی۔ لگتا ہے کہ احاب فیمنسٹ ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ وشتی ملکہ کے ساتھ غلط ہوا، اسے لگا کہ بادشاہ سب لوگوں کے سامنے اس کو بلا کر دکھاوا کرنا چاہتا ہے اور اس کا رد عمل ٹھیک تھا یا غلط؟ بادشاہ نشے میں تھا، اس نے بہت محبت بادشاہ تھی نشے میں تھا، اور اس میں نشے میں کسی بھی انسان کی ذہنی حالت درست نہیں ہوتی، تو اس حکم کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بادشاہ اپنی بیوی جی کا حسن و شہزادوں اور عمرہ اور حاکموں کو دکھائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شیخی مارے؟ تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شیخی مارے۔ اور میرے خیال میں کہ وشتی ملکہ کا انکار کرنا درست تھا، کیونکہ یہ حکم غیر منطقی تھا، یہ زیادہ عقل مندانہ نہیں تھا۔ وہ سارے حالات کو سنبھالتی، بے شک یہ حکم جائز نہیں تھا، اور وہ سلطنت کا سردار اور اس کا شوہر تھا۔ بہتر تھا کہ وہ زیادہ عقل مندانہ طور پر اس مسئلے کو حل کرتی۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ خدا کا ہاتھ اس وقت حرکت کر رہا تھا۔ تو بتائیے وہ کیا کرتی جو سب سے مناسب عمل ہوتا؟ شاید وہ بادشاہ کا کہا مان کر بھی اپنی خوبصورتی کو محفوظ رکھ سکتی تھی، یہ میرا ذاتی خیال ہے، پر ہر سطح پر وہ حکم غیر مناسب تھا۔ عملی طور پر ہمیں بولنا نہیں چاہیے کہ ہمیں کلیسیا اور انفرادی طور پر اپنی اخلاقی خوبصورتی دکھائی جائے۔ مسیح کی خوبصورتی جو ہم میں ہے، اسے سب لوگوں کو دکھائیں۔ بھائی فیاض، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اس کا موازنہ ایبیگیل سے کرتا ہوں، کیونکہ اس کا شوہر نشے میں تھا، وہ بدکار اور بے وقوف شخص تھا، مگر جب ایسا مسلسل ہوا تو اس نے عقل مندی سے قدم اٹھایا اور اس مسئلے کو حل کرنے جی کی کوشش کی۔ اس نے داؤد کے پاس جا کر اس سے بات کی، اس نے داؤد کے ذہن کو بدلا، اس نے نابال سے انتقام لیا۔ وشتی ملکہ کو کہنا ماننا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی یہ فرمان نکلا کہ ہر عورت اپنے شوہر کا کہنا مانے۔ وہ در حقیقت اس کو مانتی ہے اور کچھ حدود کے ساتھ ضیافت میں شریک ہوتی ہے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے اچھے اور عزت دار لباس میں وہ پیش ہوئی، اور اس طرح وہ اپنے خداون کا حکم بھی مانتی اور ایسا کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ صحیح۔ بھائی آپ نے ہمیں میاں اور بیوی کے رشتہ ازدواج کے بارے میں بتایا۔ کیا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بیویاں شوہروں کے تابع رہیں؟ اور بائبل مقدس آدمیوں کے لیے کیا کہتی ہے؟ عورت مرد کا کہنا کیسے مانے، اس کی کیا حدود ہیں، اور جھکنے سے کیا ایک مراد آیت ہے؟ ہے، اے بیواؤ شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے کہ خداون کی، تو شوہر کا حکم ماننا۔ جی یہ بائبل کے متنازع نہیں ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ مکمل جھکنا نہیں ہے۔ نہیں، یہ مکمل جھکنا طور نہیں پر ہے، نہیں یقیناً جھکنا، وہ صرف خدا کے لیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایک طرف وشتی ملکہ نے درست کیا کیونکہ یہ حکم منطقی نہیں تھا، پر دوسری طرف ڈاکٹر فیض نے کہا کہ وہ ان سب مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتی تھی۔ جی، احاب کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کچھ مرد اپنی بیویوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، مطلب کہ وہ ان کو
کہ وہ جیسے چاہیں ان سے سلوک کریں، ان کی مرضی وہ ان کو لوگوں کے سامنے دکھائیں یا پھر چھپائیں، کیونکہ وہ ان کی ملکیت ہے۔ ہمیں بتائیے کہ بائبل مقدس عورتوں اور بیویوں کے لیے کیا بتاتی ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ عورت مرد کے بدن کو ظاہر کرتی ہے، اور جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے رکھی، عورتوں سے ایسی محبت رکھیں جیسے مسیح نے کلیسیا سے رکھی۔ اس کا ذکر پہلے کرنتھیوں کے 13ویں باب میں بھی ہے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک سوال آیا، کیا اخویریس بادشاہ وشتی ملکہ کو مارتا تھا کہ اس نے اس کا کہنا نہیں مانا؟ کیا بائبل مقدس میں مرد کا اپنی بیوی کو مارنے کا جواز ہے جب وہ اس کی بات یا اس کا کہنا نہ مانے؟ ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی، اور پطرس رسول نے کہا اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ دیکھیں، صحیح۔ ایک انسان اپنے جسم کو پالتا ہے۔ پالتا اور پرورش کرتا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق میاں بیوی کے رشتے میں اصول اور جواز موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا جی۔ یہ ممکن ہے کہ اخوریس بادشاہ وحشتی ملکہ پر ہاتھ اٹھاتا کیونکہ اس نے اس کا کہنا نہیں مانا؟ میں کہوں گا یہ ممکن ہے، اس نے اس کا کہنا نہ مانا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ ایماندار نہ تھا اور وہ نشے میں تھا، اور وہ بائبل مقدس اور اس کے الہام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ دیندار شخص جو خدا سے محبت رکھتا ہے اس کے کلام پر عمل کرتا ہے کہ ممکن اپنی ہے بیوی سے کہ اچھے وہ اس کو طور پر نقصان پیش آئے۔ پہنچاتا۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ جس شخص کا رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ نہ ہو وہ غیر اپنی بیوی کو ایماندار مارے؟ ہے، جیسے وہ گراسینیوں کچھ کے بھی کر علاقے میں سکتا ہے۔ ایک بدرو گرفتار شخص نے اپنے بدن کو نقصان پہنچایا۔ صحیح۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کلام وہ واحد چیز ہے جس سے آپ کو شیطان کو شکست دینے کی طاقت ملے گی، اس کے بغیر آپ ہار جائیں گے۔ اگر آپ مسیح سے دور ہیں تو مسیح کے بغیر آپ کی کوئی زندگی نہیں، اور اگر آپ ایماندار ہیں تو کلام آپ کی پرورش کرے گا۔ جو بھی بائبل مقدس کو نہیں پڑھتا اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کتاب میں اس قدر علم اور حکمت ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے، اسے نظر انداز کرنا ان کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ کلام سے محبت رکھیں، یہ آپ کی تعمیر کرے گا۔ جو ایماندار بائبل نہیں پڑھتے وہ خدا کے ساتھ رشتہ قائم نہیں رکھتے۔ ہر رشتے میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے میں محنت نہیں کرنا چاہتے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ اپنی ابدی زندگی کھو دیں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال ہے کہ اس باب میں یہ کہانی یوں بیان ہوئی ہے کہ جیسے کسی نے محل میں ہوتے ہوئے یہ سب دیکھا، کیا اس کتاب کا مصنف وہاں موجود تھا؟ اس کتاب کا مصنف کون ہے؟ کیا وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے محل میں ہوتے ہوئے یہ سب واقعات دیکھے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کتاب مردکی نے لکھی ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں 9 باب کی 20ویں آیت میں ملتا ہے، حالانکہ یہ پختہ ثبوت نہیں ہے، اور مردکی نے یہ سب حصول لکھ کر ان یہودیوں کو جو اخویریس بادشاہ کے سب صوبوں میں کیا نزدیک کیا دور رہتے خط ان کو بھیجے۔ ضروری نہیں کہ کتاب کا مصنف ان واقعات میں وہاں موجود ہو۔ بائبل فرماتی ہے کہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خداوند کی طرف سے بولتے تھے۔ روح القدس نے یہ خیال اور الفاظ دیے، ورنہ موسیٰ اتنے سالوں بعد تخلیق کے بارے میں نہ موسیٰ لکھتا، تخلیق کے وقت موجود نہیں تھا، اور نہ ہی پالوس نہ باغ لکھتا۔ عدن میں تھا۔ پالوس نے ان لوگوں کے ناموں کا ذکر کیا جنہوں نے اس کی مخالفت کی جبکہ وہ وہاں نہیں تھا۔ روح القدس نے ان کے ذریعے اس کو لکھا، اور اس لیے ضروری نہیں کہ وہ اس سب کا تجربہ حاصل کرے۔ ضروری نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فیاض، میرا ایک سوال ہے کہ اتنی بڑی ضیافت کے بعد عوامی رائے کا مسئلہ آیا،
میاں اور بیوی کا اختلاف 127 صوبوں کے لوگوں کی رائے کا مسئلہ بن گیا۔ جی ملکہ نے بادشاہ کی بات نہیں مانی، ان کا رشتہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ کو مموکان نامی ایک دانا نے رائے دی۔ مجھے اس رائے کے بارے میں بتائیے، وہ رائے کیا تھی؟ دراصل بادشاہ کا مسئلہ یہ تھا کہ دراصل وہ بادشاہ اس وقت نشے میں تھا، اور بادشاہ بہت ہی گرم مزاج تھا، اور بادشاہ نے غصے میں بادشاہ نے مسئلہ بنا دیا، اور جو اپنی روح پر قابو رکھتا ہے اس سے بہتر ہے جو شہر کو لے لیتا ہے، اور جو اپنے نفس پر ضبط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔ اس نے اپنے خاندانی مسئلے کو لوگوں کے سامنے لا کر اسے عوامی رائے بنا دیا۔ کبھی کبھی ہم بھی ایسا کرتے ہیں، میاں بیوی کا ایک سادہ سا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کا سارے خاندان کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں کہوں گا کہ میاں بیوی کی بات لوگوں کو نہ بتائیں، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ان کی بات ہے جو ان کے بیچ میں ہی رہے تاکہ مسئلہ حل ہو۔ پر جب یہ مسئلہ ایک عوامی رائے بن گیا تو لوگوں نے اس میں خامخواہ کی مداخلت کی، انہیں اپنا اور خوف تھا۔ پر یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاندانی مسئلے سے پورے ملک میں فرمان جاری ہوا، جبکہ دیکھا جائے تو یہ ایک خاندان کا مسئلہ تھا، یہ ایک ذاتی مسئلہ تھا، اور کلام سکھاتا ہے کہ ایسے مسائل میں کیا کریں۔ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ ایک ایماندار اور خدا کے رشتے میں ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے کلام میں اصول ہیں کہ خاندان اور میاں بیوی کو کیا کرنا ہے، لیکن افسوس ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس کا حل باہر سے ملے گا، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بھائی، آپ نے جوڑوں کو صلاح دی کہ وہ اپنے مسائل کو اپنے ہی بیچ میں رکھ کر ان مسائل کا حل کریں، جی اور ان مسائل کا اپنے خاندان اور دیگر لوگوں کو بھی نہ بتائیں، بلکہ ان لوگوں سے صلاح لیں جو روحانی طور پر پختہ ہوں۔ جب مقدسہ مریم کانہ گلیل کی شادی میں تھیں تو انہیں پتا چلا کہ گھر میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے جس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ مجھے اس کی دو باتیں پسند آئیں۔ وہ خداوند یسوع کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس میں نہیں رہی، اور اس نے اسے جواب دیا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اور اس نے خادموں کے پاس جا کر کہا جو کچھ تم سے میں کہوں وہ کرو۔ اگر آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو خداوند کو بتائیں، اور جب وہ آپ کا مسئلہ سن لے اور آپ کو بتائے کہ کیا کرنا ہے تو اس کا حکم مانیں اور اس کا کہنا مانیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مہمانوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ہم نے کہا کہ وشتی ملکہ نے اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانا جبکہ وہ ایسا کر سکتی تھی۔ کیا نافرمانی الگ ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں تو الگ ہونے کی کون سی وجوہات ہیں؟ جی، کیا نافرمانی الگ ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے؟ طلاق کی کیا وجوہات ہیں عام طور پر؟ دیکھیں، شادی کا ایک الہی قانون ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، اور بائبل میں یہ آیت پیدائش سے افسیوں تک 7 مرتبہ آئی ہے۔ مطلب کہ یہ واضح ہے کہ مسیحت میں کثرت ازدواج موجود نہیں۔ اسی سبب سے آدمی باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ ایک جسم ہوں اور گے۔ کوئی نہیں۔ کثرت ازدواج نہیں، بلکہ ایک آدمی اور ایک ہی عورت ہو اور ان میں علیحدگی نہ ہو، وہ الگ نہ ہو، اور نہ ہی الگ ہونے کی کوئی وجہ موجود ہے سوائے ایک حرام کاری کے۔ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ بس یہی چیز رشتہ توڑتی ہے۔ سر کا بدن سے جدا ہونے کا مطلب اس شخص کی موت ہے نا؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پرانے عہد نامہ میں طلاق موجود تھی۔ نہیں، نئے اور پرانے عہد نامہ میں دونوں میں کوئی ایسا الہی حکم نہیں جو طلاق کی اجازت دے۔ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، پر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں۔ صحیح۔ پھر طلاق شوہر اور بیوی مسیح اور کلیسیا کے رشتے کی علامت ہے، وہ الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ مسیحی شادی میں طلاق کیسے مطلب ممکن مسیحی ہے؟ شادی میں جی بالکل۔ کثرت ازدواج موجود نہیں، نہ ہی طلاق، کیونکہ ایک سر ہے اور دوسرا بدن، وہ مل کر ایک ہوتے ہیں۔ سر کا بدن سے الگ ہونا ان کے رشتے کی موت ہے۔ چلیے مہمانوں کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں انہوں نے آج کیا سیکھا۔ دنیاوی خوشی کی ضیافت کا اختتام دکھ اور مصیبت ہے، جبکہ حقیقی خوشی خداوند میں ہے۔ صحیح۔
آپ بتائیے۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند نے میاں بیوی کے ایک سادہ سے مسئلے کو استعمال کیا اور اس نے پس منظر میں کام کیا تاکہ اس کی پاک مرضی پوری ہو اور آخرکار آستر ملکہ بن گئی۔ یہ خدا کا اختیار ہے۔ جی صحیح۔ آپ بتائیے۔ مسیحت میں عورتوں کو عزت دی گئی اور آدم کی پسلی کو نکال کر حوا کو بنایا، یعنی وہ اس کے دل کے قریب ہے اور اسے اس سے محبت رکھنی چاہیے۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ 6 مہینوں کی ضیافت جو کہ 127 صوبوں کو بادشاہ نے دی، اس ضیافت میں کئی حاکم اور خادم موجود تھے۔ اس ضیافت کا اختتام برا ہوا اور بادشاہ اور ملکہ کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ بہت سی ضیافتوں کا اختتام تباہی پر ہوا۔ یہ سب زمینی ہے۔ زمین پر خوشی نہیں یہ دیکھنے میں شاندار ہے، پر یہ سب جھوٹ ہے۔ حقیقی ضیافت انجیل مقدس کی ضیافت ہے۔ خدا آپ کو بلاتا ہے کہ مسیح کے پاس آئیں۔ عزیزو، اس کے پاس جب آپ آتے ہیں تو آپ کو حقیقی خوشی اور تسلی اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ عزیزو، ہمارے لیے مسیح نے دکھ اٹھائے اور صلیب پر صلیبی موت گوارا کی، لہٰذا جب آپ مسیح کو قبول کریں گے تو یہ رشتہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ کلام مقدس ایک شخص کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اس ضیافت میں گیا اور خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ عزیزو، انجیل کی ضیافت اخویریس بادشاہ نے نہیں بلکہ خدا نے رکھی، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس ضیافت میں کوئی میں نہیں، جیسے کہ زمین کی ضیافت میں ہوتی ہے۔ اس میں خدا کا زندہ کلام اور روح القدس ہے۔ اس میں لوگ ریشمی لباس نہیں پہنتے، بلکہ اس میں آپ کو راست بازی اور نجات کا چوغا ملتا ہے۔ یہ انجیل کی ضیافت ہے جو مسیح کے کفارے پر مبنی ہے۔ لہٰذا اپنی مشکل اور کمزوری اور دکھ اور ہر مسئلے کو لے کر اس کے پاس آئیں، انجیل کی ضیافت میں شامل ہو کر نئی زندگی پائیں۔ آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ یہ خوشی وقتی نہیں بلکہ دائمی ہے۔ عزیزو، آپ جہاں کہیں سے بھی مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کی ضیافتوں میں خوشی ڈھونڈ رہے ہیں تو ان چھوٹی خوشیوں کو چھوڑ دیں اور مسیح یسوع کو قبول کریں، تو آپ بھی خوشی کرتے ہوئے اپنی راہ پر چلے جائیں گے۔ سچے دل سے توبہ کریں تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لہٰذا خوشی کرتے ہوئے اس کی راہ پر چلیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا